أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضل امتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره عدا وإلى صوابه موجبا ولحسن مزيده مقربا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة للعاشقين والمراد المشتاقين شمس العارفين والسراج السالكين نبي مصباح والعلم صاحب الجود والكرم والله حافظه وجبرائيل خادمه والبراق مرقبه سدرة المنتهى مقامه كعب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولاي الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآله واللعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم ومراتبهم ومنزلتهم ومقامهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم. So over this lecture series, over the 10 days, we're looking at our aqidah and amal, our faiths and our practices, our beliefs and our actions, how they all come together, how they work together and, become one another, so to speak. What is it that we're told to believe in? And, why? And at the same time, how does that kind of relate to our everyday life? How does that end up being the life that we live? And we've reached the point in the series where out of the 5 usul din, the 5 roots of religion that we believe in, being Tawheed, which is oneness of God, Adalah, the justice of God, Nabuwah, the prophethood of 124,000 prophets, Imamah of 12 Imams, and belief in the Day of Judgment and the hereafter. In that series of 5, in that order we're going, we've reached Nabuwah, prophethood of 124,000 prophets. Now, it's a big number, 124,000 prophets, which means they must have quite an important role, quite an important job in our religion. 124,000 of them? Excuse me, pardon me. So we're looking at, there's clearly some kind of role and responsibility, and there's clearly a very heavy impact and influence of these Anbiya, these 124,000 prophets on our religion. They clearly have a very important part to play. So let's establish and understand who they are, what they are, and then we kind of focus on what we can take from them, what we can gain from them. So first of all, we have to look at, Nabuwwat itself. What is this concept of Nabuwwah, prophethood? Now the word Nabi, it's thought to come from 2 words. It can come from 2 different root words. One is Nabuwwat, which means to be high, and then the other, by that
by that translation, nabuwat, to be high, and that's, exalted. By that translation, a nabi, a prophet, is a person who is exalted, a high person, a person of high status. Another interpretation of the word is that it comes from nubu'at. Yeah, so there's one nabuwat and there's one nubu'at. And nubu'at means to prophesize, So a prophet would be somebody who prophesizes. And, when you put it in English, it sounds a bit more likely that way. It sounds a bit more like, that makes sense. A prophet is someone who does what? They prophesize. And, to prophesizes, it's a hefty task. It's a difficult task. So these are, the Arabic definitions of where the word Nabi may come from. Now, in Islamic terminology, the word Nabi means someone who is sent directly by Allah Azza wa Jal to the people to guide them. And it's key here that we know it's Allah, He sends them directly. So it's not that somebody is born and Allah Azza wa Jal thinks, you know what, I'm going to pick him to be. No, Allah Azza wa Jal, before a prophet's birth, before his creation, he is being created and sent to us for the purpose of being a Nabi, for the purpose of being a prophet. Now, there's a slight, a niche here, and we have to distinguish two concepts here. One is the concept of Nabuwat, prophethood, and the other is the concept of Risalat. Now, we have Rasuls and we have Anbiya, Nabis. What's the difference between them? So, we said, a Nabi is either someone who is exalted, who is high, or someone who prophesizes. A Rasul means someone who is sent. Now, scholars, they've got different views on, what the exact difference is, where the fine lines lie. They've got different views on, the distinction between the two. But the most clear and obvious distinction between a Nabi and a Rasul is that a Nabi is simply a prophet of Allah Azza wa Jal who guides people to the religion that is already there. A Rasul is somebody who brings out a new Sharia, who brings down a new or updated set of laws. They bring to the people a new sort of new religion, so to speak, or an updated version of the religion. Now, when we look at that, the Anbiya are who? The Nabis, 124,000 prophets, they simply follow the religion that's already there. The last religion that came down, they simply follow that and guide people towards that. And then, the Rasul will call people towards this new call of faith, but remember, the base of each of these religions remains the same. It all comes from the very base of Tawheed, and then Nabuwa, and then Adala, and then so on and so forth. Or rather than Adala, then Nabuwa, so on and so forth. Now, the question does arise a little bit, that Rasuls bring a new Sharia, they bring a new set of laws, but Allah is perfect and Islam's perfect, so why did they need to bring new laws? Why do they even, what's the point of having new sets of rules and regulations come down? Surely that undermines the perfection of Islam, Islam is never changing, it's perfect, it's ready, so why did Allah not just send the Islam that we know right from the off? Is that the Islam that Prophet Adam had, or is it not? See, and the best way to explain this really is, so when there's a newborn baby, you buy it some clothes, it wears whatever it wears. To be fair, newborn babies, I think they're just linen cloth, but grows a little bit older, the toddler has clothes. Now, if you saw a 30-year-old man trying to fit into the same clothes that he was wearing when he was a toddler, you're going to call him crazy. Why? Because he's grown. He's grown, and because he's grown, that clothing which protects him, it needs to also grow with him. It needs to change and adapt to suit him. It needs to match him. And in the same way, as humanity and mankind progresses, Prophet Adam's time, we're in the very early stages of humanity. As time goes on, humanity, civilization, it progresses, it grows, it learns. We were in our baby steps, there were baby stages. Now we've grown to different depths and different heights.
different understandings. And we can see here, in fact, that the set of rules that Nabi Nuh brings, they seem very simple, easy to follow. There's nothing too complex about them. And after that, Nabi Ibrahim, he brings some slightly more complex laws and rules. Then Nabi Isa brings slightly more complex rules and regulations. And they get to the point until we get to Rasulullah, Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And the Prophet brings the rules which are the final rules of Islam. Now these rules aren't going to change. They're not going to develop. They're not going to be changed. They're not going to be transformed in any way. This is it. You know, at that point, the rules are what the rules are, and there's no changing that. There won't be another prophet who comes in, changes the rules, who comes and changes the laws. And if we think about this in this manner, then it kind of makes sense why the Sharia changes. It makes sense why the laws were changed, while maintaining the simple fact that the base of Islam remained the same. It's based around Tawheed and Adalat and Nabuwa, and then further on Imama, and obviously Qiyamah is always there as well. But why are the prophets necessary? Why do we need prophets? We said they play an important role. What's that role? What are they actually doing for us? We spoke over the last 2 days over Adala. To be fair, yesterday we spoke about Tawbah, but in line with Adala. And then when we looked at Adala, we said, you know, there's a justice to God, you know. He gives us what we deserve. Be that good or be that bad. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. And for every atom's weight of good you do, you shall see it, you shall feel it. For every atom's weight of bad you do, you shall see it, you shall feel it. Allah Azza wa Jal, He tells us what we do good, we're going to be rewarded for it. What we do bad, we're going to be punished for it. Now, if Allah Azza wa Jal never sent us anybody to guide us, if He never sent anybody to tell me and you what is good and what is bad, would we still be punishable by Allah Azza wa Jal? Then is it still just and adil for Allah Azza wa Jal to throw us in the hellfire for doing what is wrong when He never told us what's wrong? When He never sent us a guide or a leader to tell us, you know, this is good, this is bad, this is right, this is wrong, you can do this, you can't do that. If Allah Azza wa Jal never told us, then how can He punish us for it? It's like you don't tell a child, it's like you don't say to a child, don't go in that room. Don't go in that room. You haven't said that to the child. When the child goes in there, are you allowed to get angry? No, you didn't say anything to the kid. How's he supposed to know? In the same way, Allah Azza wa Jal, in order for Him to be adil, in order for Him to be just, in order for Him to act upon that justice, the rewards and punishments that we get, it's required that we know that what I'm doing is good, what I'm doing is bad. And if I don't know, and I don't know because it's Allah Azza wa Jal who didn't tell us, who didn't teach us, who didn't give us the means to learn, then that's on Allah subhanahu wa ta'ala, not on me. But on the flip side now, when we look at it, you know, as it is, Allah Azza wa Jal, He has given us a prophet. He's given us a guide. The guide has told us what is right and what is wrong. He's told us what we can do, what we can't do. He's told us what we have to do, how to do it. You know, you must pray. How am I going to pray? He's shown us. Now, if I do something that I was told not to do, then you can get angry at me. Then I can be punished. If I do something good knowing it's good, then I can be rewarded for it. See, that same child, if you said to him, don't go in that room, and he still went in that room, now you have a reason to be upset with the child. Because the child went against what you told him to do. But when you haven't told them, then there's no reason for you to be upset. Now, in the same way, Allah Azza wa Jal, He sent us prophets as guides. For His adl, it's necessary for Him to have someone to guide us. Some means of us learning about what is good and bad and right and wrong. So who is it that He sent? Who are these guides, these prophets? What are the conditions required for a prophet to be a prophet? First and foremost, if I'm looking up to a leader, my leader's got to be the best at what he's leading me in. And that just kind of makes sense. That's just logical, isn't it? See, if we're playing football
and Ronaldo is in my team, I would rather take advice from Ronaldo than, you know, my mate who plays ball with me at goals every weekend, you know, who comes to Power League with me every weekend. I'm, you know, the guy who kicks ball in the park, the guy who plays football on the common, and Ronaldo, I know who I'm going to go after because Ronaldo is the better one. He's elite. He's the best. So I'm going to follow him, not this other guy. So it's very simple and very obvious that the Prophet has to be the best at what though? What is he guiding us towards? Islam's a way of life. It's, you know, holistic. I've said it so many times in this lecture. It's holistic. It's for our entire lives. So what does he have to be the best at? He has to be the best for every virtue that he brings. Okay? He has to be, so when it comes to his truthfulness, when it comes to his honesty, when it comes to his trustworthiness, when it comes to his discipline, when it comes to his, I don't know, his akhlaq, his etiquette, his manners, he has to be the best. In terms of virtue, he has to be up there. And not just up there, he has to be the best of his time. And as I say that, the point is arisen that there were more than one prophet at a time. There was more than one prophet at a time in certain places. You know, 124,000 prophets, there were overlaps. So was one better than the other? Was one worse than the other? How does that work? At that point, you just have to assume that they were on an equal level to each other. That they shared a, you know, a platform and a status. That's the first condition for a prophet to be a prophet. That he has to be the elite, the best of his time. The second condition, he has to be free from any kind of bad reputation or any stigma that would cause disrepute. This is why we say that a prophet has to be someone who comes from a legitimate birth. I'm not going to go into detail on what that means from here because, you know, we have a wide audience, a different scope of people listening to this, but, you know, there's anything that might bring about a bad reputation in the person or bring about disrepute, he has to be free from any such stigma. He has to be kept away from any such issues. Third, he has to be free from sin. Now look, if you're telling me that you are the guide and you can lead me to heaven and you can, you know, get me to where I want to be, but you can't do it yourself, why am I going to follow you? You know, it's like taking advice on driving from someone without a license. You know, if you haven't gotten there, I've got a license, you haven't, what? You know, or if I don't have a license and I ask a guy who also doesn't have a license to give me my driving lessons, we're in the same boat here. You're no better than me. Why am I going to listen to you? So the prophet has to be free from sin. Why? Simply, he's guiding people away from sin, so he himself has to be free from that sin. If he is guiding people to make the ultimate sacrifices in their life, then they have to know that the sacrifices they are making, they're making them based on the right things, the right cause. But if they can't trust this guy to do what he says himself, then how can they trust him? How can they follow him? So the prophet has to be free from sin. And one last, sign of prophethood is the ability to perform a miracle of some sort. Now, different prophets had different miracles. There were different things that they could do. So for instance, Nabi Isa, he had many miracles. One of them was speaking from the cradle. When he was born, when he was still a young child, before children can speak, he was able to speak clearly, fluently. That was the miracle of Nabi Isa. Then you got Nabi Sulaiman summoning the throne of Bilqis, and also the ability to speak to animals and different beings. You've got, for instance, Nabi Musa and splitting the sea. They all have different kind of, miracles. You've also got Nabi Ibrahim had so many. He had, the coldness of the fire. You had Rasulullah, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who was able to bring people back from death, who was able to cure people and heal people. So, a sign of prophethood is that they have to have some kind of miracle. Something to show them, look, I've been sent from Allah Azza wa Jal.
I'm not like the regular person. But of course, they are like the regular person. In what sense? In the sense that they are humans. In the sense that they are humans, like me and you. They can make the same decisions that me and you make. They can make a mistake the way me and you make. They can sin the way me and you can, but they don't. This is what is called ismat. Ismat is a God-given grace, to refrain from sin, but to refrain from sin of one's own free will. To refrain from sin because I want to, not because I cannot do it. And it can be tough to explain, but the best example I could give is, without being crude, you are perfectly free to run down the road in your underwear. Perfectly free. Legally, nothing's stopping you from doing it. What is stopping you from doing it? You, yourself. You don't want to do that. I hope you don't want to do that, at least. The only reason you don't do it is because you don't want to do it. Because you don't see the attraction in running down the road in your underwear. I'm sure nobody else does either, hopefully. But with that, you are free to do it. You have the ability and the option to do it. But you've chosen not to. For whatever reason it may be. You've chosen not to do it. In the same way, the prophets, they were able to sin. They were able to make a mistake. They have the ability to sin. Don't take that away from them. They're free to sin. But they don't. They choose not to. Now, we've said already that they had to be sinless, to be guides and to be leaders. But what then is it that was different about them that made them not want to sin? We say it's a God-given grace. Really and truly, if you look at it, my teachers always explained it to me as they had better knowledge than us of what is to come. They had the knowledge of the afterlife such that, they have the option there, but the option of doing something that Allah Azza wa Jalla isn't pleased with, the option that isn't, Islamically the best option, it just didn't seem appealing to them. Why? Because they had that greater knowledge of Allah Azza wa Jalla. They had that greater knowledge of the afterlife. They had that greater knowledge and that greater relationship with their Lord. And so they never wanted to sin. Sins were never appealing to them. It never, gave them anything that made them think, oh, I want to sin, or I want to go down this path, I want to do that. It simply wasn't there for them, really. That was never, it was an option. I'm not going to say that was never an option, but it was never a choice worth choosing, really. And that's what we call ismat. But, of course, there's the age-old question. Didn't Prophet Adam sin? Allah Azza wa Jalla has told him something, he's gone against it. So that's a sin, no? He's committed a sin there. But what actually happens there? What is that story? What goes on? You've heard it, so I'll just briefly summarize it for you. Nabi Adam, he is created. The angels are told, and angels and jinns and all the creation is told, bow down to Adam. And they all do, except for Iblis. Iblis, who then becomes Shaitan. Now Allah Azza wa Jal, he sends Nabi Adam into the gardens of Eden, heaven. And he says to him, look, it's your domain, you're free, explore, enjoy yourself, whatever you do, just don't go near that one tree. That tree, don't go near it. And don't eat any of the fruits from that tree. Nabi Adam accepts, okay, these are conditions, these are terms, I live by those, that's not a problem. He then, comes down to earth. At some point Allah Azza wa Jalla creates Bibi Hawa. Bibi Hawa and Nabi Adam start living together. Iblis, in whatever form, he comes and he tricks Bibi Hawa. He convinces Bibi Hawa to go towards that tree, to take a bite of an apple of the tree, as the story says, or the fruits that were on that tree. And Bibi Hawa does, and subsequently convinces Nabi Adam to also do the same thing. Now then, once Nabi Adam has eaten that, now he's gone against what Allah Azza wa Jalla says. So what does Allah subhanahu wa ta'ala do? He sends him away, banishes him from the heavens for now to the earth. He sends Nabi Adam to the earth. And once he's sent to earth, Nabi Adam, he's then begun, mankind as we see it. But that little
point of the tree in heaven that he wasn't meant to go near, wasn't meant to eat any fruit from that tree, and he did. Surely he's just gone directly against what Allah Azza wa Jal has told him to do. Surely he's disobeyed Allah, and that's a sin, no? It's a sin, of course, right? But see, there's certain things that we have to look at in the story of Nabi Adam that kind of explain what has happened here. They kind of explain what it is that was done and how it's not a sin. First of all, when we look at the description of Nabi Adam in the Quran, he is described as a Khalifa of Allah Azza wa Jal on this earth. He is a representative of Allah subhanahu wa ta'ala on this earth. Which means Nabi Adam's life was never meant to be lived in heaven. He was meant to be on earth. He was meant to be here. Secondly, when we look at the instructions that Allah Azza wa Jal gives us, when we look at what he tells us to do and what he tells us to avoid, what we're allowed to, go towards, what we're allowed to stay away from, we have haram and we have makruh. Haram is forbidden. You're not allowed to do it. You mustn't do it. That's eating pork, lying, backbiting, drinking alcohol, for instance. Haram. You're not allowed to do it under any circumstances. Makruh, on the other hand, Allah Azza wa Jalla would prefer if you did not do that. It would be better if you avoided that. Better if you don't go towards makruh. It's not haram. You don't get any gunnah for doing it. It's best to avoid it. Allah Azza wa Jalla would prefer if you avoided it. And indeed, according to what we're taught, if you avoid haram, actively avoid makruh, then there's actually sawab in it for you. But that's a discussion for another time. Now, when Allah Azza wa Jal says to Nabi Adam, don't go near that tree, we understand that this instruction of Allah subhanahu wa ta'ala, and there's a various number of reasons why we believe so, but I can't go into those at the moment. But we believe that Allah Azza wa Jal is making this tree and the fruits of this tree makruh for Nabi Adam to eat. It's not haram, but it's makruh. It's better if he didn't. We believe that that is the command that Allah Azza wa Jal gave. The third reasoning, odd one this, Nabi Adam didn't actually eat that on earth. The laws of earth are different to the laws of heaven. And we're told that. Heaven and earth, two completely different realms. Different laws, different physics, different, perceptions. It's different. So when Nabi Adam eats the apple in heaven, it's different to had he done something here on earth. There is a slight difference there. Now, what do we say though? Because he's gone against Allah Azza wa Jal. So what's he done? What is that? If it's not a sin, then what is it? That is what we call tarkul awla. Tarkul awla is when you act not according to your status. When you act in a manner that's not befitting of who you are, of your standard, It's like you never see the Queen of England in a chicken shop. Why? It's not that she's not allowed to go there. She can go there if she wants. It's not befitting of her standard though, You imagine her to be having, buffets and feasts and luxury food. She's not going to end up in chicken cottage, is she? It's just not befitting. Same way, that's what Tarkul Awla is. That's what Tarkul Awla is looking at. Has the Prophet acted in a manner fitting of his status? And remembering that his status is so high. Has he acted in a manner befitting of that status, of that standard that he has set for himself? In this case, we say, no, Nabi Adam, he did not act in a manner fitting of his status, befitting of the standard that he himself has set for himself. He's not acted in that manner. It's tark awla. It's not a sin. Better if he didn't do it, but it's not a sin. And with that, bearing an eye on time, I'll move on towards the Masa'ib. Inshallah, we'll continue the discussion tomorrow. Because if we look at those people who were sinless
and particularly those who we know as the infallibles, the 14 Ma'sumin, we see that Allah Azza wa Jal, He didn't test them with sin the way He tests us. Instead, He tested them with such grief and such pain and such sorrow. When we see what the Ahlul Bayt had to go through, what the Ma'sumin had to go through, the pain that they undertook, different to any of the pains that we would have to see, different to any of the difficulties that we would have to face. I want today to remember Bibi Sakina, that young girl. See Bibi Sakina through the streets of Kufa and Sham. She saw many pains, she suffered very much. They say that after the sun had set on Ashura, they say from somewhere the women and the children were brought water. The water was brought in front of Bibi Sakina. Bibi Sakina turns to her Auntie Zainab. She says, Auntie Zainab, first you drink, you are thirsty as well. Bibi Zainab says, no Sakina, first you. Then she turns to her mother, Bibi Rabab. She says to her mother, Rabab, mother, first you drink, you are thirsty as well. Bibi Rabab says, no Sakina, no, you first. She turns to Mawla Sajjad. Mawla Sajjad says, Sakina, no, you first. She turns around, she asks, why? Why must it be me who drinks the water first? Bibi Sakina receives the answer, Sakina, you're the youngest here. Sakina, you're the youngest, so the youngest must drink first. Sakina takes the water, she turns towards the battlefield, starts running out to where she left her father's body. Bibi Zainab calls after her, she says, Sakina, Sakina, where are you going? Bibi Sakina turns around and she looks up at her Auntie Zainab. Tears well up in her eyes and she says, Auntie Zainab, you said it yourself. The youngest must drink first. Well, Auntie Zainab, my baby Asghar is still thirsty. My baby brother has not had any water yet. This is Sakina, always thinking of others, always caring about others. Indeed, Mawla Sajjad himself, he says, I am very grateful to my sister Sakina. He says, I owe my sister so much. I will ask Mawla, you are the Imam of your time. How can you owe this young girl anything? How can you be indebted to Sakina? She is only a small child. Mawla Sajjad tells us, he says, there was a time where we had stopped between the streets of Kufa and Sham. He says we stopped in the streets of Kufa and I had gone and I'd sat down beside a tree, in the shade of a tree. I leant against the tree and I spread my legs out. Sakina came running over to me and she said to me, look, I have never seen you sit like this. Whenever you sit with your legs folded. You sit in a composed manner. Why have you sat like this today? What has changed? Mawla Sajjad says, Sakina, you were on the backs of the camels. Along the route, the enemies had sprinkled thorns and nettles so that when I walk over them, they would dig into my feet. When I sit with my legs crossed, the thorns dig deeper into my feet. He says at that point, Sakina went and sat next to the feet of Mawla Sajjad and one by one started pulling the thorns from his feet. Mawla Sajjad began crying. He says, Sakina, I would have done the same for you, but my hands are in shackles. My hands are tied. I cannot pull the thorns from your feet. He says the other thing Sakina did for me, the other thing she did, at one point, when the chains were freed from Sakina's hands, when she was freed, she came running towards me. She was looking around for her uncle to take care of her. She could not find him. For her father, she could not find him. So she saw me. She came running to me and she hugged me. As she hugged me, I let out a little scream of pain. She dropped back and she looked at me. She said, what is the matter? Do you not want Sakina to hug you? At that point, I told her, look, Sakina, it is not that I don't want you to embrace me. It's not that I don't want you to
to hold me, but Sakina, the shackles on my body are made of metal. Under the desert sun they've become warm, they become very hot. When you hugged me, they pressed against my skin. They started burning into my skin. Mawla Sajjad says, at one point, when Sakina was given water, she came over to me with the water and started pouring it over my hands and feet. I stepped back, I said, Sakina, this water is for drinking, why are you pouring it over my body? She looked up at me and she said, I thought the water might be cold. It might soothe some of the burns on your body. Mawla Sajjad tells us, I owe a great deal to Sakina. That same time when he was asked, Sajjad, why have you become old at the young age of 24? Mawla Sajjad, what did he reply? Asham, Asham, Asham. Then he says, it was two things that hurt me the most. One was the hijab of my aunties. The other was the questions of my sister. What questions of Sakina were they that hurt Sajjad so much? Mawla Sajjad, he tells us every morning, Sakina would look up at the sky from the prison cell they were kept in. She would see the birds fly away. One morning she asked Mawla Sajjad, she asked him, tell me, where do these birds go? Mawla Sajjad says to his little sister, they're going to find food, they're going to find their sustenance, their nutrition, and their nourishment. Sakina, she accepted it and she sat down. At night then, when she saw the birds coming back, she looks back towards me and she asks again, now where do the birds fly towards? Where are they going now? Mawla Sajjad looks at his little sister. He says, now Sakina, they're going home. Now after their long days of work, they're returning to their homes. At that point, Sakina looks to me. She says to me, Sajjad, my brother, those birds go home every day. When will we get our chance to return home? When will we go back to Medina? How will Sajjad tell Sakina? Sakina, Sajjad will go back to Medina. Your auntie Zainab will go back to Medina. Your mother Rubab will go back to Medina. But Sakina, your abode, you will stay right here. You won't return home, Sakina. From now on, your home is this prison of Shah. Bibi Sakina. See, there are many similarities between Bibi Sakina and Mawla Sajjad. They say Bibi Sakina, as a young girl, if you saw her, you would think you were looking at an old lady. The same is said for Mawla Sajjad. If you see him, you would think you are looking at an old man. One of the biggest differences is that in the family of Rasulullah, you will rarely ever find that when somebody is being given ghusl, the person giving ghusl will begin crying and weeping. Now, the similarity between Sajjad and Sakina is this. When Zainab goes to give ghusl to Sakina, she begins weeping and crying. When Baqir goes to give ghusl to Sajjad, he begins to cry and wail. Why? Why so? When Muhammad Baqir went to give ghusl to Mawla Sajjad, what did he see? He sees that after 35 years, the wounds on the body of Sajjad are still fresh. But when they went to give ghusl to Sakina, why did Zainab begin crying? She says, Sajjad, I do not understand why Sakina's body is covered in blood. Sakina's body, I understand. Her shirt is ripped. Her shirt was burnt. But where's this blood come from, Sajjad? Mawla Sajjad looks at his auntie Zainab. He says to his auntie, do you not remember when we were going through the streets of Kufa? A time came where Sakina fell from the horse. From the camel, Sakina fell to the ground. The head of Hussain stopped where it was. My father's head would not move. The spear which he was being held on became extremely heavy. Nobody could move it. When they asked why, it was said, Sakina has fallen from the camel. You went and found Sakina, didn't you? When you brought her back, she was put back on top of the camel. You said to Shimar, Bibi Zainab, she says to Shimar at this point, look Shimar, Sakina, if she stays on the camel on her own, she will fall again. Give her to me, give her in my arms. I will hold her. Shimar says, no, Sakina will ride alone.
Bibi Zainab says, fine, if you don't want to give her to me, give her to one of the other women. Let them hold her. Shimr says, no, Sakina will not go with any of the other women. She will ride alone. Bibi Zainab says, look, Sakina, she's only small. She cannot ride on the camel alone. At least give her a saddle which she could ride on. Shimr says, no, she will go on the camel's back. But then Bibi Zainab says, look, Shimr, you understand and you know that if Sakina falls from this camel, the head of Hussain will not move further without his darling. Shimr says, leave it with me. I will make sure Sakina does not fall. What does Shimr do? He takes a piece of rope. He wraps it around Sakina, ties her down to the back of the camel. All throughout the streets of Kufa and Sham, when the camel would speed up, the rope would rub against Sakina's body. When the ropes were finally released, the blood started streaming from Sakina's little body, where the rope had cut into her. Sakina, covered in blood. Bibi Zainab, she has given ghusl to Sakina. I will not recite the shahadat. She has given ghusl to Sakina. She now turns to Mawla Sajjad. She now turns to Mawla Sajjad to bury Sakina in that grave, in that prison of Sham. I do not know how my Mawla dug a grave, but when he had dug it, he takes the body of Sakina in his two hands. He looks down towards the grave and he starts to wonder now. Sajjad stands up here with the body of Sakina. How can I respectfully lower her into the grave? I have nobody else there to help me. At that point it is said, two arms emerged from the grave of Sakina. A voice was heard in the prison of Sham. Sajjad, return my Sakina to me. Now I do not know if this was the voice of Imam Hussein or the two arms of Abul Fadl Abbas, who went to collect Sakina from the prison of Sham. Allah la'natullahi ala qawmi zalimeen.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل الممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء. هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. عزیزان محترم، برادران ایمانی، دوستان عزیز اور بزرگان ملت، عقیدہ و عمل کے عنوان سے جس عشرہ اربعین کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس کے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. کل کی گفتگو اگر میرے محترم، میرے معزز سامعین کی اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے تمام عالم انسانیت کے لیے ہر دور میں ایک ہادی، ایک رہنما اور ایک اپنے نمائندے کا انتخاب کیا تاکہ اس کے رہبری میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کی اتباع میں زندگی گزاریں اور اس کمال تک پہنچیں جس کمال کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے ضرورت اور فلسفہ بعثت مرسل اعظم اور ضرورت رسالت کے سلسلے سے اور اہداف رسالت کے سلسلے سے گفتگو کی تھی کہ یہاں آنے کا ہدف نبی کا تزکیہ نفس ہے، تعلیم ہے، تلاوت الہی ہے، تلاوت آیات الہیہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی کا اس دنیا میں آنے کا ہدف کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں شروط بتائے تھے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے
کہ نبی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، منصوص من اللہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے جو ہے، اور معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم لدنی رکھتا ہے۔ یہ ساری وہ گفتگو تھی جو میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عرض کر چکا، لیکن آج مجھے آپ کی خدمت میں نبوت کے ساتھ ساتھ نبوت کی کچھ چیزوں کو اور کچھ نظریات کو اور کچھ عقائد کو ذکر کرتے ہوئے امامت کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ جہاں نبی کا اعتقاد رکھنے والے، نبی کو تسلیم کرنے والے مسلمانان، اور وہ جو ظاہر ہے رسول سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں، جو انبیاء ما سبق ہیں، اس پر بھی دو طریقے کے گروہ ہوئے، اور آج بھی جو ہے وہ طریقہ، دو طریقوں کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں نے کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ مزاج انسانی ہیں، یہ فطرت انسانی ہیں، کہ مزاج انسانی، فطرت انسانی اس چیز کی طرف لیتی ہے کہ وہ عقائد کو اور عمل کو کبھی حد سے آگے بڑھا دیتا ہے، کبھی حد سے پیچھے کر دیتا ہے۔ آج کو کہ ہمارا ساتواں بیان ہے، میں عرض کروں گا کہ جیسے میں نے آپ کو توحید کے سلسلے سے نظریات بتائے، عدل کے سلسلے سے نظریات بہت ہیں، لیکن میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا۔ عزیزو، بس اسی طریقے سے دو نظریے، اساسی نظریے جو ہیں وہ ظاہر ہے امامت کے سلسلے سے، نبوت کے سلسلے سے بھی سامنے آتے ہیں۔ کچھ وہ افراد کہ جنہوں نے نبی کو تسلیم کیا، جنہوں نے نبی کو مانا، جنہوں نے ضرورت رسالت کو محسوس کیا، جنہوں نے پیغام الہی کو ضروری سمجھا، لیکن ایک گروہ، ایک نظریہ، ایک کانسیپٹ، ایک عقیدہ وہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ نبی کو ہمیں رسالت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیغام الہی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس عقل موجود ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہ نظریہ وہ ہے جو آج بھی اس زمانے میں یہ نظریے کو زیادہ سے زیادہ ترقی دی جا رہی ہے۔ یہ نظریہ موجود ہے، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیغام الہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جیسے توحید میں افراط و تفریط تھی، جیسے عدل میں افراط و تفریط تھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ نبوت میں بھی یہ نظریے سامنے آئے۔ کسی نے کہا کلام جو ہے وہ الہی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی ہوگا تو وہ پیغام الہی لے کر آئے گا، اور جب پیغام الہی لے کر آئے گا تو پیغام دو ہی طریقے کے ہو سکتے ہیں، یا پیغام وہ ہوگا جو عقل کے مطابق ہو، پیغام وہ ہوگا جو عقل جس پر راضی ہو، پیغام وہ ہوگا جس کو عقل تسلیم کرتی ہو، اور دوسرا میسج اور دوسرے احکام وہ ہوں گے جو عقل کے خلاف ہوں۔ اس کے علاوہ دو ہی قسم کے احکام ہو سکتے ہیں، دو ہی قسم کے پیغام الہی ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے، پیغام کی ضرورت نہیں ہے، رسالت و نبوت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عقل کے اعتبار سے، بہت توجہ کیجیے گا، اگر عقل کے موافق، عقل کے مطابق، عقل کے اعتبار سے اگر وہ احکام دے رہا ہے نبی، تو ظاہر ہے عقل موجود ہے، ہماری عقل خود محسوس کر سکتی ہے، تو پھر ضرورت کیا رہ گئی؟ اور اگر وہ احکام دے جو خلاف عقل ہے تو عقل مند اسے تسلیم کیسے کرے گا؟ عقل مند اسے مانے گا کیوں؟ تو لہٰذا امامت کی، رسالت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیغام الہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری عقل کافی ہے، ہماری عقل کافی ہے۔ لہٰذا ہم کسی نبی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم کسی نبی کو نہیں مانتے، ہم کسی پیغام الہی کو نہیں مانتے، ہمیں عقل ہمارے پاس موجود ہے، ہم عقل کی روشنی میں قوانین بنائیں گے، ہم عقل کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ تو یہ اہل دنیا کا نعرہ تھا، بہت توجہ کیجئے گا، یہ اہل دنیا کا نعرہ تھا، لیکن میں ان سے یہی کہوں گا، میں یہی گزارش کروں گا، اگر عقل کی بنیاد پر سارے مسائل حل ہو گئے ہوتے تو پھر اختلاف ہی کس بات کا رہ گیا تھا؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑے عقلاء، بڑے سے بڑے سمجھدار، بڑے سے بڑے ذہن رکھنے والے افراد آپس میں اختلاف کرتے ہیں، دست و گریباں ہوتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ
عقل کی بنیاد پر میں یہ نہیں کہتا، ظاہر ہے اسلام نے عقل کی ایک اہمیت رکھی ہے، اسلام نے عقل کو حجت جانا ہے، لیکن اس کا ایک میدان ہے، میں اس کے سلسلے سے پیش کروں گا۔ لیکن میرے عزیزو، جہاں تک عقل کا مسئلہ ہے، عقل کلیات کو درک کر سکتی ہے، عقل جو ہے وہ قواعد کلیہ کو درک کر سکتی ہے، عقل جو ہے وہ عمومیات کے مسائل کو اور کلی طور سے جو ہے وہ چیزوں کو درک کر سکتی ہے، لیکن جہاں جزیات کا مسئلہ آتا ہے، جہاں جو ہے وہ کلیات سے ہٹ کر جو ہے جزیات اور تفصیلات کا مسئلہ آتا ہے، وہاں عقل انسانی کام نہیں کرتی۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بچے اور نوجوان میرے محترم سننے والے اچھے سے اس چیز کو محسوس کر لیں کہ وہ افراد جو کہتے ہیں ہمیں رسالت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیغام الہی کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے میں یہی کہوں گا، دیکھیے عقل کلیات کو درک کر سکتی ہے۔ فرض کیجئے اگر کسی نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اگر کسی نے مجھے پانی دیا ہے، اگر کسی نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اگر کسی نے میرے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کیا ہے، تو ظاہر ہے عقل یہ کہتی ہے، اگر کسی نے آپ کو نعمت دی ہے، اگر کسی نے آپ کو کے ساتھ احسان کیا ہے، تو عقل اس چیز کو درک کرتی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ عقل اس بات کو بھی درک کرتی ہے اگر کوئی عالم ہے تو علم کی بنیاد پر اس کا احترام ہونا چاہیے، اگر کوئی بزرگ ہے تو بزرگی کے اعتبار سے اس کا احترام ہونا چاہیے، اگر کوئی حاکم ہے تو کیونکہ وہ سرپرست ہے، کیونکہ وہ تدبیر امور ناس کر رہا ہے، کیونکہ وہ اچھے مسائل کو حل کر رہا ہے، تو وہ اگر اچھا سیاسی انسان ہے، اگر وہ نیک انسان ہے، سیاست اسلامی استعمال کیے ہوئے ہے، تو شریعت کہتی ہے، عقل کہتی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ مشقت کر رہا ہے، وہ لوگوں کے مسائل کو حل کر رہا ہے، اگر عالم ہے تو علم کی بنیاد پر، بزرگ ہے تو بزرگی کی بنیاد پر، حاکم ہے تو اس کے خدمات کی بنیاد پر اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس بات کو عقل تسلیم کرتی ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ تو عقل، کیونکہ یہ کلی عمل ہے، لہذا عقل نے تسلیم کر لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں طریقہ احترام ہے، بہت توجہ کیجئے گا، اب جب طریقہ احترام کی بات آئی تو اہل دنیا نے کہا، ہم نے اہل دنیا میں یہی دیکھا، جیسا سماج ہو گیا ویسا ہی احترام کا طریقہ ہو گیا۔ یہاں عقل جو ہے وہ یہ تو درک کرتی ہے، بہت توجہ کیجئے گا، عقل یہ تو درک کرتی ہے کہ اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، عقل یہ تو درک کرتی ہے کہ اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن طریقہ احترام کیا ہو یہ عقل نہیں بتاتی، یہ سماج کے اعتبار سے کرنا ہوتا ہے، جیسا سماج ہوگا اس اعتبار سے جو ہے اس کا احترام کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سماج میں کچھ ایسی رسمیں ہوں، کچھ ایسے طریقہ احترام ہوں جو خلاف عقل ہو، جس کو عقل تسلیم نہ کرتی ہو۔ فرض کیجئے ایک سماج میں یہ طریقہ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک سماج میں یہ طریقہ ہے، ایک سماج نے اس لیے تسلیم کیا کہ اگر کسی کا احترام کرو تو طریقہ احترام یہ ہو کہ جب اس کے دربار میں جاؤ، عالم کے پاس جاؤ، حاکم کے پاس جاؤ، بزرگوں کے پاس جاؤ، تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کے جب سامنے اس کے دربار میں کھڑے ہو تو اپنی ٹوپی کو اتار دو احتراماً، اپنی دستار کو اتار دو۔ تو سماج میں یہ طریقہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ افراد وہ تھے کہ جب انہوں نے احترام کیا تو اس انداز سے احترام کیا کہ اپنی ٹوپی کو اتار دیا، اپنے دستار کو اتار دیا تاکہ اس کا احترام کیا جائے۔ لیکن دوسرے سماج میں ہمیں ایسا بھی نظر آیا کہ جہاں پر یہ کہا گیا خبردار کسی بزرگ کے سامنے جانا، خبردار اگر کسی حاکم کے سامنے جانا تو ننگے سر نہیں جانا بلکہ ٹوپی پہن کر جانا، سر کو ڈھک کر جانا، تو یہ بھی ایک طریقہ احترام ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا تو عقل جو ہے وہ دونوں کو ایک ساتھ تسلیم نہیں کرتی، لیکن سماج نے طریقہ بتایا۔ ایک وہ سماج ہے جہاں ٹوپی کو اتارنے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے احترام کیا جاتا ہے، کہیں وہ ہے جہاں ٹوپی کو پہننے کے بعد، دستار کو پہننے کے بعد ننگے سر نہ جایا جائے لہذا احترام کیا جائے۔ تو دونوں کے طریقہ احترام الگ الگ ہیں، دونوں کا انداز الگ الگ ہے۔ مسلمانوں کے یہاں بھی جو یہ نظریہ ہے کہ کسی بزرگ کے پاس، کسی بڑے کے پاس جاؤ تو اس کو سر پر ٹوپی رکھ کر جاؤ، ننگے سر نہ جاؤ، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب ہم عام انسان کے پاس، حاکم کے پاس، بڑے کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر ہے سر کو ڈھک کر جاتے ہیں، تو جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ایسے کیوں جائیں؟ اللہ کی بارگاہ میں بھی سر کو ڈھک کر جاتے ہیں۔ تو کوئی روایت میں نہیں ہے، کوئی آیت میں نہیں ہے، کوئی شریعت میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک عوام کا طریقہ ہے، یہ سماج کا انداز ہے، یہ سماج کا طریقہ ہے کہ کسی کے یہاں جاؤ تو ٹوپی کو رکھے جاؤ، سر کو
تھک کر جاؤ. لہٰذا کچھ مسلمانوں کے یہاں یہ نظریہ آیا. اسی طریقے سے اگر کسی کا احترام کیا جائے, کچھ سماج میں آپ کو ایسا ملے گا جہاں کسی کے دربار میں جاؤ, کسی بڑے کے پاس جاؤ تو ایک مرتبہ سر کو جھکائے ہوئے, ہاتھوں کو جو ہے وہ سیدھا رکھیے تاکہ جو ہے یہ احترام کیا جائے. ہاتھوں میں جو ہے وہ لڑدن نہ ہو, ہاتھ ادھر ادھر نہ ہو, بلکہ ہاتھ زانوں پہ رکھے ہوئے سیدھے ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی ایک انداز ہے احترام کا. لیکن دوسری طرف وہ سماج بھی ہمیں نظر آیا, وہ ماحول بھی ہمیں نظر آیا جہاں دیکھا کہ جب کسی بڑے کے پاس جاؤ تو ہاتھوں کو باندھ کر جاؤ, ہاتھوں کو سمیٹ کر جاؤ. مسلمانوں کے یہاں یہ سماج ہی کا اثر تھا, بہت توجہ کیجیے گا, یہ سماج ہی کا اثر تھا کہ جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ جب ہم عوام کے پاس جاتے ہیں تو اتنا احترام, تو اللہ کے یہاں جائیں تو ہاتھوں کو باندھ کر کیوں نہ جائیں. آپ نے غور کیا, آپ نے تفکر کیا, آپ نے تدبر کیا, عزیزو غور نہیں کیا آپ نے کہ عقل نے, یہ اہل دنیا ہے جہاں عقل جو ہے وہ قوانین بناتی ہے اور طریقہ قوانین کہ اس کو کیسے جو ہے اس پر عمل کیا جائے یہ سماج سے سیکھا جاتا ہے. اب سماج میں اختلاف ہوتا ہے, طریقہ استعمال الگ الگ ہوتا ہے, کسی سماج میں احترام کا طریقہ کچھ اور ہے, کسی میں کچھ اور ہے. تو ٹوپی کو اتارنا بھی احترام کا طریقہ, ٹوپی کو پہننا بھی احترام کا طریقہ, ہاتھوں کا باندھنا بھی احترام کا طریقہ, ہاتھوں کو سیدھے رکھنا بھی احترام کا طریقہ. تو مقصد سب کا ایک ہے, مقصد سب کا, کوئی کسی کا مقصد توہین نہیں ہے, سب کا مقصد احترام ہے. لیکن طریقہ الگ ہے, انداز الگ ہے, سلیقہ الگ ہے. تو یہ اہل دنیا ہے, بہت توجہ کیجیے گا, یہ اہل دنیا ہے کہ جہاں پر قوانین جو ہیں, اہل دنیا جب قوانین لیتے ہیں تو وہ عقلوں سے لیتے ہیں. اگرچہ عقل امکان خطا رکھتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جب طریقہ قوانین استعمال کرتے ہیں تو سماج سے لیتے ہیں, اس میں اور خطا کے امکانات ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے, آپ کے سامنے میں نے مثال دے دی, ایک سماج دوسرے سماج کے بالکل اپوزٹ ہے, مقصد دونوں کا احترام ہے, لیکن ٹوپی کو پہننا اور ٹوپی کو اتارنا, ہاتھوں کو سیدھا کرنا اور ہاتھوں کو باندھنا ایک دوسرے کی ضد ہے. عقل محسوس کرتی ہے, عقل جو ہے اس چیز کو محسوس کرتی ہے, لیکن سماج میں کوئی اختلاف کے باوجود کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا, ہر عقل مند انسان کرتا ہے, اس لیے کہ ہدف احترام ہے. تو یہ اہل دنیا ہے, یہ دنیا والے افراد ہیں. توجہ کیجیے گا, یہ دنیا والے افراد ہیں کہ جب قوانین کی بات آئی تو انہوں نے قوانین کو عقل سے لیا, اور جب طریقہ آیا کہ کیسے اس کو استعمال کیا جائے تو طریقہ سماج کے اوپر چھوڑ دیا. سماج نے اپنے ماحول کے اعتبار سے, اپنے سوسائٹی کے اعتبار سے, اپنے جو ہے وہ کلچر کے اعتبار سے انہوں نے جو ہے انہی قوانین کو اپنے اعتبار سے تطبیق کیا. لیکن پروردگار نے آواز دی, اہل دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے, یہ تو اہل دنیا کا طریقہ ہے کہ وہ قوانین لیتے ہیں, اس میں امکان خطا ہوتا ہے, سماج سے مسئلے کو لیتے ہیں, طریقہ استعمال کرتے ہیں, اس میں اختلاف تضاد ہوتا ہے. لیکن جو اہل دنیا ہوتے نہیں ہوتے, جو اہل دین ہوتے ہیں, جو اہل حق ہوتے ہیں, جو اہل اسلام ہوتے ہیں, ان کے قوانین جو ہیں وہ عقلوں کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے, بلکہ وہ وحی الہی کے پہرے میں ہوتے ہیں, وہ پیغام الہی ہوتے ہیں, وہ رسالت الہیہ رکھتے ہیں, اور وہ ان کے میسج وہ ہوتے ہیں, ان کے پیغامات وہ ہوتے ہیں جو عصمت کی روشنی میں ہوتے ہیں, جو معصوم کی روشنی میں ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب قوانین اس کے ہیں تو پھر طریقہ بھی وہی بتائے گا کہ جس کے قانون ہے. یہی وجہ ہے کہ سماج میں اختلاف ملتا ہے. پروردگار نے آواز دی, جو اہل دنیا ہیں, جو سماج کی دین ہیں, جو سماج کو سمجھتے ہیں, وہ سماج سے احکام لے. لیکن جو عقل مند انسان ہیں, جو سمجھدار انسان ہیں, جو اہل دین ہیں, وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. جب اللہ نے ہمیں قانون دیا ہے, ہم سماج کے بندے نہیں ہیں جو سماج کے قوانین پر عمل کریں, ہم تو اللہ کے بندے ہیں. جب اللہ نے ہمیں قوانین دیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو ان قانون کے استعمال کرنے کا طریقہ, ان قانون کے بتانے کے طریقے کے لیے اس نے 1,14,000 انبیاء بھیجے, 14 معصومین بھیجے, تاکہ تمہیں کتاب خدا کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے قوانین دیے جائیں, اور ان کے نمائندہ خدا کے ذریعے سے طریقہ قوانین سکھایا جائے کہ کیسے خدا کے قوانین کو استعمال کیا جا سکے. عزیزان گرامی, لہذا کچھ افراد وہ تھے کہ جنہوں نے سماج
سے قوانین لیے اور اس حد تک لیے سماج سے قوانین کہ اسے شریعت کا جز بنا دیا. بھلا کس کو یہ حق ہے؟ پروردگار نے آواز دی دیکھو اگر تم سماج سے قانون اور طریقہ قوانین کے کیسے اس کا استعمال کیا جائے سماج سے لے سکتے ہو تو تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کو ہمارے دربار میں جو حاکموں کے یہاں جانے کا طریقہ ہو وہ ہمارے دربار میں بھی آنے کا سلیقہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے تم اپنے حکماء جو تم نے اپنے عقلوں کے اعتبار سے اپنے علماء بنائے ہیں، اپنے حکماء بنائے ہیں، ان کے قانون کے اعتبار سے تم ان کے دربار میں جاؤ وہ الگ بات ہے، لیکن ان قوانین کو توحید کے اوپر، نبوت کے اوپر کبھی حمل نہ کرنا. اس لیے یہ عجیب بات ہے. ابھی تک تو مسئلہ یہاں تک تھا کہ جو ہے انسان جو ہے وہ نبی کو بشر سمجھ رہا تھا. اب کیفیت یہ آ گئی کہ جو درباروں کے قوانین ہیں وہ بارگاہ رب العزت کے قوانین لا کر کھڑے کر دیے گئے. لہذا کہا کیونکہ بزرگوں میں حکماء کے یہاں ہاتھوں کو باندھ کر جاتے ہیں، ٹوپی پہن کر جاتے ہیں، لہذا اللہ کے یہاں بھی ایسا جانا چاہیے. نہیں عزیزو، بادشاہوں کے قوانین ان کے دربار میں تحقیق ہوگی، ان کے دربار کے لوگ بتائیں گے کہ کیسے جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں آیا جائے. لیکن جب اللہ کے دربار میں آیا جائے گا تو یا پروردگار خود بتائے گا یا وہ بتائے گا کہ جس کو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ قوانین الہیہ کو بتا سکے، وہ اس کے نمائندے، وہ ان کے افراد. تو عزیزان گرامی، تو کچھ افراد وہ تھے کہ جنہوں نے خالق نبوت کا انکار کر دیا، تو دوسری طرف وہ تھے کہ جنہوں نے نبوت کو مانا، نبی کو مانا. لیکن میرے عزیزو آپ نے دیکھا افراط و تفریط یہاں بھی رہا. کوئی حد سے آگے بڑھ گیا، کوئی حد سے پیچھے رہ گیا. ایک وہ افراد تھے کہ جنہوں نے نبی جیسے صادق الامین نبی کہ جس کو دشمن بھی صادق کہہ رہے تھے اس کا انکار کر دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. وہ رسول کو اپنی توریت اور انجیل میں یہود و نصارہ ایسے علامات پڑھ کر ایسی معرفت رکھتے تھے رسول کی جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن معرفت کے باوجود ان کا انکار کر دیا. تو ایک وہ افراد ہیں، ایک وہ نظریہ ہے جنہوں نے نبی کا انکار کر دیا، جنہوں نے نبی کو ٹھکرا دیا. اور ایک وہ بھی نظریہ ہے کہ اگر ماننے پہ آئے تو مسلمہ کذاب کو بھی مان لیا. آپ نے دیکھا افراط و تفریط. اگر نہ ماننے پر آئیں تو جس کو دشمن صادق و امین کہے اس کو نہیں مانتے، اور اگر ماننے پہ آ جائے یہ انسان تو پھر اس کو بھی مان لیتا ہے کہ جو کذاب ہے، جو جھوٹا ہے، اگر اس کو بھی ماننے پہ آ جائے تو یہ مزاج انسانی ہیں. پروردگار نے آواز دی. اسلام کا عقیدہ یہ ہے، اسلام کا ماننا یہ ہے، نہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کا بنایا ہوا ہو. پیغمبر کے مطلب ہی یہی ہے کہ جو پیغام لے کر آئے، وہ نہیں جو پیغام ساز ہو. اگر خود دنیا کا بنایا ہوا ہوتا، دنیا کا میسج لانے والا ہوتا تو اس کو پیغام ساز کہا جاتا، میسج کا بنانے والا کہا جاتا، اس کو پیغمبر نہیں کہا جاتا. پیغمبر خود اپنے معنی میں یہ دلیل بنتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے. اور عزیزان گرامی، اور صرف یہی نہیں، جنہوں نے نبی کو مانا، جنہوں نے نبی کو تسلیم کیا، ان میں بھی دو نظریے نظر آئے. میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں اور یہیں سے جو ہے میں امامت کی طرف بڑھوں گا، لیکن بہت توجہ کیجیے گا. جنہوں نے نبی کو تسلیم کیا، جنہوں نے نبی کو مانا، ان میں بھی ظاہر ہے نظریات تو بہت سارے ہیں، لیکن میں صرف دو نظریے آپ کو قرآن کی روشنی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ افراط و تفریط کا شکار کیسے ہے، کیسے کیسے عقیدے رکھنے والے. اسلام نے بتایا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. ایک عقیدہ یہ تھا، ایک عقیدہ یہ کہہ رہا تھا جیسے کہ قرآن نے نقل کیا ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے، قالو، کس نے کہا؟ کفار نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر ہو. ما انزل الرحمن من شیء، پروردگار نے کوئی وحی نازل نہیں کی، پروردگار نے کوئی خبر نازل نہیں کی. یہ کفار تھے جو انبیاء کا انکار کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے وما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو، تم تو ہم جیسے ہی ہو. تو آپ نے یہ عقیدہ دیکھا، آپ نے یہ تصور دیکھا، آپ نے یہ خیال دیکھا، آپ نے یہ کانسیپٹ
کانسیپٹ اور نظریے کو محسوس کیا، وہ افراد ایک نظریہ وہ تھا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ تو ہم ہی جیسا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ نبی کچھ نہیں ہے، نبی ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم ہی جیسے ہو۔ یہ ایک نظریہ تھا جس نے نبی کو اپنے جیسا گمان کیا، جس نے نبی کو اپنے جیسا سوچا۔ اور دوسری طرف دوسرا نظریہ ہے، بہت توجہ کیجئے گا، دوسری طرف دوسرا نظریہ ہے، قرآن نے اس کی بھی عکاسی کی۔ جناب زلیخا کی شخصیت آپ بہتر جانتے ہیں، سورہ یوسف، جناب زلیخا جب فریفتہ ہو گئیں جناب یوسف پر، اور یہ بات ہو گئی کہ جو ہے وہ عزیز مصر کی زوجہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گھر کے خادم کے اوپر جناب یوسف کے اوپر قربان ہو گئی ہے، تو ایک مرتبہ اس نے یہ سوچا کہ میں لوگوں کو، خواتین کو جمع کروں تاکہ خواتین کو یہ اندازہ ہو کہ یوسف کا جمال ہی ایسا ہے کہ جہاں انسان کھنچتا چلا جاتا ہے، لہٰذا دیکھو تو صحیح، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا بزم نسوہ کو سجایا گیا، اور سجانے کے بعد جناب یوسف کو گزارنے کی کوشش کی گئی۔ زلیخا نے عورتوں کو بلایا، ہاتھ میں پھل اور چھری دی۔ اب میں صرف مختصر نظریہ بیان کر رہا ہوں، لہٰذا تاریخ نے لکھا، یہاں پر میں روکنا چاہ رہا ہوں ایک لمحے کے لیے، لہٰذا تمام خواتین کو زلیخا نے چھری دی اور ایک پھل دیا تاکہ یوسف کو دیکھیں اور اس کے بعد بار جو ہے پھل کو کاٹیں۔ بس ایک مرتبہ زلیخا نے کہا دیکھو جب میں کہوں تو تم پھل کو کاٹنا۔ بس اتنے میں جناب یوسف کو آراستہ کیا، آراستہ کرنے کے بعد کہا یوسف ان کے درمیان سے گزر جاؤ۔ اب یوسف گزرے، عزیزو تاریخ نہیں ہے، اب یہ قرآن ہے، قرآن کے جملے ہیں، فقطعنا ایدیہن۔ اب جیسے ہی یوسف کو دیکھا ایک مرتبہ اپنی انگلیوں کو کاٹا۔ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، چاہتا ہوں بہت پرانا اعتراض ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم جب یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ علی نماز میں موجود تھے اور تیر کھینچا تو انہیں احساس تکلیف نہ ہوا، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں میاں یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے تیر کھینچا جائے اور اسے احساس تکلیف نہ ہو۔ میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا انکار کر لو گے؟ قرآن نے تو خود کہا ہے کہ جب جمال یوسف کو خواتین نے دیکھا فقطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا لیکن انہیں احساس تکلیف نہ ہوا۔ میں کہوں گا جب خواتین مصر نے جمال یوسف کو دیکھا تو انہیں احساس تکلیف نہ ہوا، تو جو یوسف کے خالق کے جمال کو علی دیکھ رہا ہو، جو معبود کبریا اور معبود کے جمال و جلال کو دیکھ رہا ہو، اگر اس کے پیر سے تیر کھینچا جائے احساس تکلیف نہ ہو تو اس میں مقام تعجب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، لہذا تاریخ نے عجیب جملہ لکھا۔ آیت قرآن مجید کی عجیب و غریب آیت ہے، قلنا، سب نے کہا، قطعنا ایدیہن، اپنی انگلیوں کو کاٹا، وقلنا، اور تمام زلیخا کی سہیلیوں نے، خواتین مصر نے کہا، حاش للہ ما ھذا بشرا، قسم خدا کی یہ ہم جیسا بشر نہیں ہے، قسم خدا کی یہ ہم جیسا بشر نہیں ہے۔ ایک نظریہ وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا نبی ہم جیسا ہے، یہ کفار کا کہنا تھا، یہ کفار مکہ کا کہنا تھا، تم تو ہمارے ہی جیسے ہو، تم تو ہمارے ہی مثل ہو۔ لہذا دوسرا نظریہ، یہ خواتین، مردوں نے یہ کہا، کفار نے یہ کہا کہ دیکھو تم تو ہم ہی جیسے ہو۔ لہذا اس آیت میں زلیخا کی سہیلیوں نے کہا، حاش للہ ما ھذا بشرا، قسم خدا کی یہ ہم جیسا بشر نہیں ہے، ان ہے الا ملک الکریم، یہ تو کوئی کریم فرشتہ لگتا ہے، یہ تو کوئی کریم فرشتہ رکھتا ہے۔ میں کم سے کم زلیخا کی سہیلیوں کو داد دیتا ہوں کہ کم سے کم انہوں نے جمال یوسف دیکھا تو اپنے جیسا بشر نہ کہا۔ وائے ہو ملت مسلمہ پر کہ فخر جمال یوسف، جمال محمد کو دیکھ کر اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، اور یہ نظریہ کفار کا ہے۔ قرآن نے صاف سورہ یاسین میں جو ہے وہ کہا، جب کفار کہا کرتے تھے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا یہ بشریت کا مسئلہ تھا،
تو لہٰذا ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ ہم جیسے ہیں، لیکن جب عزیزان گرامی خواتین مصر نے دیکھا جمال یوسف کو تو کیا کہا؟ محاشا للہ ما ھذا بشرا ان ہی الا ملک الکریم، یہ تو کوئی کریم فرشتہ ہے۔ آپ نے دیکھا ایک نظریہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے جب کم کرنے پہ آیا، گھٹانے پہ آیا تو نبی کو، جو نبی وحی لے کر آتا ہے اس کو کہا یہ ہمارے جیسا ہے، لیکن جب بڑھانے کی بات آئی، جب نبی کو حد سے زیادہ بڑھایا، سمجھ نہ سکے تو خواتین مصر نے کہا، عورتوں نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی کریم فرشتہ ہے۔ تو ہم نے محسوس کیا ایک وہ ہے کہ جنہوں نے حد سے گھٹا دیا، ایک وہ ہے جو حد سے بڑھا رہے ہیں، ایک نبی کو اپنے جیسا بشر تصور کر رہے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو نبی کو جو ہے وہ ملک کہہ رہے ہیں، فرشتہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن عزیزو حد سے گھٹانے والے مرد ہیں، حد سے بڑھانے والی خواتین ہیں۔ لیکن اس موقع پر میں اپنے محترم سننے والوں کی خصوصی توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں ایک سے نہیں ہیں، فرق ہے دونوں میں، بہت اساسی فرق ہے۔ اور وہ اساسی فرق یہ ہے، ایک وہ ہے اتنا ہم بھی جانتے ہیں، اتنا ہم بھی محسوس کرتے ہیں یقیناً نہ یہ نظریہ صحیح ہے، نہ یہ عقیدہ صحیح ہے، نہ یہ عقیدہ درست ہے، نہ یہ کانسیپٹ صحیح ہے، نہ یہ صحیح ہے، نہ وہ صحیح ہے، لیکن میرے عزیزو اتنا تو فرق ہے، ہم یہ اتنا تو سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ گھٹاتے وہ ہیں جو دشمنی میں گھٹائیں، بڑھاتے وہ ہیں جو محبت میں بڑھائیں۔ تو ظاہر ہے دونوں برابر اس اعتبار سے نہیں ہیں، ہم کسی کی تائید نہیں کرتے، نہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں نہ ان کی تائید کرتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، ایک وہ ہے جو محبت میں بڑھا رہا ہے، ایک وہ ہے جو محبت میں نہیں دشمنی میں گھٹایا جا رہا ہے۔ اب تاریخ میں پڑھیے کس نے یہ کہا کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت میں نہیں کہا جا رہا تھا، یہ دشمنی رسالت میں کہا جا رہا تھا کہ محمد ہم جیسا ہے۔ خدا کی قسم محمد کو اپنے جیسا کہنا، سبز گنبد نظر آتا ہے مجھے خوابوں میں، اس کی تعبیر مدینے کا سفر لگتا ہے، اس کو تم اپنے ہی جیسا نہ سمجھ لینا کہیں، وہ تو ایک نور ہے، اندھوں کو بشر لگتا ہے۔ تو آپ نے غور کیا، لہٰذا ایک نظریہ یہ تھا کہ جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا رکھا، ایک وہ ہے جنہوں نے حد سے بڑھا دیا۔ لہٰذا ہم دونوں کی تائید نہیں کرتے، ہم دونوں کی تردید کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ محبت میں بھٹک گئے، یہ جو ہیں وہ دشمنی میں پیچھے رہ گئے، یہ کفار نے اور خواتین مصر نے دونوں کے مسئلے ہیں، لیکن اسلام نے آواز دی، دین نے آواز دی، نہ یہ عقیدہ درست ہے نہ یہ عقیدہ درست ہے۔ لہذا قرآن نے صحیح عقیدہ ہمیں دیا، اور صحیح عقیدہ یہ ہے، قل اے میرے حبیب ان سے کہہ دو انا بشر مثلکم یوحی الی، اے شام کی خواتین تم بھی سن لو۔ ان شام کی خواتین سے کہا گیا، قرآن نے آواز دی میرے حبیب ان سے کہہ دو انا بشر مثلکم، جو یہ کہتی ہیں کہ آپ فرشتہ ہیں ان سے کہو کہ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں۔ اور جو اپنے جیسا کہتے ہیں کفار مکہ سے یہ کہو یوحی الیہ، مشرکین مکہ اور کافرین مکہ سے یہ کہو میں عام بشر نہیں ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ لہذا اسلام نے آواز دی نہ یہ عقیدہ درست ہے نہ یہ عقیدہ درست ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ نبی بشر ہے، مگر ایسا بشر ہے جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی تم خاکی ہو، وہ نوری ہے، تمہارا سلسلہ وحی سے متصل نہیں ہے، اس کا سلسلہ وحی الہی سے متصل ہے۔ لہذا عزیزان گرامی یہ اسلام نے نظریہ پیش کیا، صحیح نظریہ یہ ہے، وہ نظر بشر ہے، اس اعتبار سے بشر ہے کہ جو انسانی تقاضے ہوتے ہیں، جو انسانی غرائز ہوتے ہیں، جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ انسان کی ہے، لیکن حقیقت بشر نبوی پہ جائیں گے تو خدا کی قسم یوحی الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں تعلیم کتاب خدا دے رہا ہوں، میں معلم بن کر آیا ہوں، میں دین لے کر آیا ہوں، میں شریعت لے کر آیا
گیا ہوں، جب کائنات نہیں تھی تو ہم تھے، جب تم خاک سے تمہیں بنایا گیا، نور سے ہمیں بنایا گیا، تو ہمارا مقابلہ تم سے نہیں ہوگا۔ ہمارے ظاہر کو نہ دیکھو، ہمارے حقائق کو سمجھو۔ تو آپ نے محسوس کیا ایک وہ نظریہ تھا کہ جنہوں نے حد سے جو ہے وہ پیچھے کیا، حد سے گھٹایا، ایک وہ ہے جو حد سے بڑھ گئے، ایک وہ ہیں جو افراط کے شکار ہوئے، ایک وہ جو تفرید کے شکار ہوئے۔ اسلام نے آواز دی، صحیح عقیدہ یہ ہے، درست عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے بشر ہے، لیکن اس کی منزل عجیب و غریب ہے، لیکن اس کے مقامات بڑے بلند ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا توحید میں بھی افراط و تفرید کا مسئلہ ہوا، اسلام نے صحیح عقیدہ پیش کیا، اور یہی کیفیت جو ہے عدل الہی میں آئی، اسلام نے صحیح عقیدہ پیش کیا۔ نبوت کا مسئلہ آیا، اسلام نے صحیح عقیدہ پیش کیا۔ تو ظاہر ہے جو انسان، بہت غور کیجئے گا، جو انسان رسالت کو تسلیم نہ کرتا ہو، جن افراد نے رسالت کو تسلیم نہ کرا، جن افراد نے جو ہے وہ پیغام کو ضروری نہیں مانا، جو رسالت کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، وہ امامت کو کیسے ضروری سمجھتے؟ تو جو مسئلہ رسالت میں ہوا وہی مسئلہ امامت میں ہوا۔ چوتھا مسئلہ امامت کا ہے، لہٰذا امامت میں بھی یہی اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو وحی لے کر آتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے کہ جو رسالت کو لے کر آتا ہے، نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو پیغام الہیہ کو لے کر آتا ہے۔ تو جو پیغام کو نہ مانے تو جو پیغام کے محافظ کو کیسے مان سکتا ہے؟ قرآن کے تحفظ جو ہے وہ پیغام کے تحفظ کرنے والے کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اس لیے کہ نبی امام وہ ہوتا ہے جو میسج اور پیغام لے کر آتا ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جو اس میسج اور اس پیغام کی محافظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا جنہوں نے رسول کو نہیں مانا وہ امامت کو کیسے مان سکتے تھے؟ لیکن میرے عزیزو، آپ نے غور کیا، ہم لیکن کسی کا جو ہے وہ نہیں مانتے، ہم نہ افراط کے شکار ہیں نہ تفرید کے شکار ہیں۔ جیسے نبوت میں افراط و تفرید ملا کہ کسی نے کہا یہ ہم جیسے بشر ہیں، کسی نے کہا یہ ملک کریم ہیں، یہی کیفیت امامت کے سلسلے سے بھی ہوئی، امامت کے سلسلے سے بھی ہوئی۔ جب دشمنی میں گھٹے تو اتنے گھٹے کہ خوارج بن گئے۔ یہ دشمن امامت تھے، یہ امامت کے دشمنی میں جو ہے یہ خوارج بن گئے، بیعت علی سے باہر نکل گئے، اسلام سے باہر نکل گئے۔ اور دوسری طرف وہ بھی تھے کہ جنہوں نے نصیری، جنہوں نے حد سے بڑھا دیا، الوہیت تک پہنچا دیا، لیکن نہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں نہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام نے پھر صحیح عقیدہ پیش کیا، نہ یہ عقیدہ درست ہے کہ امامت کو حد سے پیچھے کر دیا جائے، نہ یہ عقیدہ درست ہے کہ امامت کو آگے بڑھایا جائے۔ نہیں نہیں، امامت تو اعتدال کا نام ہے، امامت تو جو ہے وہ جو ہے توازن کا نام ہے، امامت تو بیلنس کا نام ہے۔ نہ یہ عقیدہ درست، نہ یہ عقیدہ درست۔ امام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، ہلاک فی اسنان، میرے بارے میں دو افراد ہلاک ہو گئے، مبغض القال و محب الغال۔ ایک وہ انسان ہے جو دشمنی میں ہمیں پیچھے کر دیتا ہے، ایک وہ انسان ہے جو محبت میں ہمیں حد سے آگے بڑھا دے۔ یاد رکھو کہ حقیقی عقیدہ، صحیح عقیدہ نہ حد سے گھٹانا ہے نہ حد سے بڑھانا ہے، بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اعتدال میں رکھا جائے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اعتدال میں رکھا جائے، جس حد تک مرحلے ہیں اس مرحلے تک روکا جائے۔ یہی وجہ ہے نبی کو یہ علم تھا کہ یہ مرحلہ امامت وہ ہے کہ جہاں لوگ حد سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، حد سے پیچھے بھی رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی نے آواز دی، ہو سکتا ہے میرے میسج کو نہیں سن رہے، میرے میسج پر غور و فکر نہیں کر رہے، لیکن چلو میں تمہیں ایک منظر بھی پیش کر دیتا ہوں، میں ایک پس منظر بھی پیش کر سکتا ہوں، تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک ایسا منظر دے دیتا ہوں تاکہ امامت کی حقیقت کو بتائے کہ امامت وہ ہے، نظریہ امامت وہ ہے، عقیدہ امامت وہ ہے جس میں نہ آگے بڑھا جائے نہ پیچھے رہا جائے۔ اسی لیے رسول نے غدیر خم کے موقع پر جو افراد آگے گئے تھے ان سے کہا ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں کہا آگے بلاؤ، تاکہ یہ بتایا جا سکے امامت اعتدال کا نام ہے۔ جو حد سے نکل جائے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے، جو حد سے پیچھے رہ جائے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔
آپ نے غور فرمایا، آپ نے غور کیا عزیزان گرامی، لہٰذا امامت کا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ ہمیں چاہیے. لیکن عزیزو بس اس چند موقع پر میں ایک تعارفی شے کو بیان کر دیتا ہوں. تفصیل سے امامت کا سلسلہ ظاہر ہے میں بیان نہیں کر سکتا، چاہے نبوت کا مسئلہ ہو، عدل کا ہو، توحید کا ہو، امامت کا ہو، اس پر اشروں پہ اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. علماء نے متعدد موضوعات جو ہے وہ اس پر اور کتابیں لکھی ہیں، میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی بس یاد رکھیے، امام وہی ہوتا ہے، امام اس کو کہتے ہیں جو محافظ شریعت ہوتا ہے. امام اسے کہتے ہیں جو میسیج الہی کو جو ہے وہ باقی رکھنے والا ہوتا ہے. عزیزان محترم یہی وجہ ہے آپ محسوس کریں گے کہ امامت میں افراط و تفریط بخشا گیا. صرف یہی نہیں کہ جو دعوے دار تھے مسلمان ہونے کے، انہوں نے کیسے افراط و تفریط کی، یا تو پھر وہ اس بات پر ہو گئے ابھی رسول دنیا سے گئے نہیں ہیں، اور کہنا دعویٰ یہ ہے کہ رسول کسی کو بنا کر نہیں گئے. یعنی مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت اتنا غیر مہم ہو گیا، اتنا اہمیت سے خارج ہو گیا کہ نبی کسی کو بناتے نہیں، نبی سے پوچھتے بھی نہیں یا نبی اللہ تو آپ کے بعد کون ہوگا. بلکہ اگر نبی یہ کہتے ہیں لاؤ کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ ہدایت لکھ دوں میرے بعد، تاکہ تم ہادی بن سکو میرے بعد، تاکہ تم ہدایت پا سکو، ہادی کا انداز لگا سکو کہ میرے بعد کون تمہاری ہدایت کرنے والا ہے، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے انہ لا یحجر، بے شک یہ ہذیان بک رہے ہیں. آپ نے محسوس کیا، امام نے رسول نے فرمایا قوموا انی، میرے پاس سے چلے جاؤ. آپ نے دیکھا کہ ابھی مسئلہ خلافت اتنا غیر مہم تھا، اتنا غیر مہم تھا کہ امام نبی سے یہ پوچھنا بھی گوارا نہ کیا، تحریر کو لکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ کے بعد حاکم کون ہوگا، آپ کے بعد جو ہے خلیفہ کون ہوگا، آپ کے بعد امام کون ہوگا، آپ کے بعد محافظ شریعت کون ہوگا. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ادھر رسول دنیا سے گئے، رسول کا جنازہ چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ سقیفہ میں جانے کے بعد خلافت کے فیصلے ہونے لگے. تو آپ نے دیکھا ایک طرف تو اتنا غیر مہم ہو گیا کہ یہاں امام سے رسول سے پوچھا بھی نہیں جا رہا ہے کہ آپ کے بعد کون ہیں، اور بعد ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر اتنا اہم ہو گیا منصب خلافت، اتنا اہم ہو گیا منصب امامت، اتنا اہم ہو گیا کہ اب رسول کے جنازے کی بھی فکر ہے نہیں ہے، رسول کی میت کی بھی فکر نہیں ہے، رسول کو ایسے ہی چھوڑ کر جو ہے وہ امامت و خلافت کے بندوبست میں لگ گئے. اسلام نے پھر آواز دی یہ دیکھو افراط و تفریط ہے، نہ یہ صحیح ہے نہ یہی صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اپنے بعد کسی کو بنا کر نہیں گئے، اور نہ یہ صحیح ہے کہ خلافت کے چکر میں جو ہے وہ جو ہے نبوت کو کے جنازے کو چھوڑ دیا جائے. کہاں مر گئے درد اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے، دعائیں ملک ہے در سیدہ پر سلامت رہیں روٹیاں دینے والے. تو لہٰذا نبی کا جنازہ پڑا رہا، لوگ خلافت میں لگ گئے. لیکن میرے عزیزو تو صحیح دین یہ ہے، اسلام نے پھر یہی کہا عقیدہ نہ یہ صحیح ہے، عقیدہ نہ یہ درست ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہے امام جس طریقے سے نبی جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے عزیزو، برادران اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی نبی بغیر جو ہے وہ ظاہر ہے منصوص من اللہ ہوتا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہوتا، تو پھر جو جانشین رسول ہے، جو رسول کا جانشین ہے، وہ لوگوں کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی پھر جو ہے اللہ جو ہے وہ کرتا ہے. عزیزان گرامی اب میں قرآن کی جو ہے وادیوں میں سفر نہیں کرتا، بس چند علاقے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. لہٰذا کل کی مجلس میں آپ پر امامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قیامت کی طرف جاؤں گا. لیکن آج کی حد تک بس اتنا سمجھ لیجئے ہم امام اسی کو مانتے ہیں جو منصوص من اللہ ہو. اب اس پر بہت ساری روایات، بہت ساری آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. اسی لیے رسول نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. یہ حدیث وہ ہے جو سب کے یہاں متفق ہے. متن پر بحث کی جا سکتی ہے، مالا پر بحث کی جا سکتی ہے،
لیکن حدیث کو سب نے نقل کیا ہے، من ماتا، جو مر گیا، ولم یعرف، اس حالت میں، اس سچویشن میں، اس کیفیت میں، اس حالت میں مر گیا، من مات لم یعرف امام زمانے ہی، اپنے زمانے کے امام کی اس نے معرفت حاصل نہیں کی، ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت جہالت کی موت ہے، اس کی موت گمراہی کی موت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور نہیں کیا امام رسول کیا فرما رہے ہیں، من ماتا ولم یعرف، جس نے نہیں پہچانا، یہ نہیں کہہ رہے من ماتا ولم یجر، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں بنایا، لم یجل نہیں ہے نہیں بنایا، یا یہ نہیں کہتے کہ جس نے نہیں جو ہے قرار دیا، بلکہ کہتے ہیں من ماتا ولم یعرف، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، اس کی موت جو ہے وہ اس کی موت جو ہے جو مر گیا اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، اس کی موت جو ہے وہ گمراہی کی موت ہے۔ تو رسول خود فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بنانا جب میرے اختیار میں نہیں ہیں تو تمہارے اختیار میں کیسے ہوگا؟ تو خدا کا کام بنانا ہے، میرا کام پہچنوانا ہے، اور تمہارا کام جو ہے وہ امام کو پہچاننا ہے۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ امام کو معرفت حاصل کرو، امام کو پہچانو۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک حدیث امت مسلمہ کو دی، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ نے نہیں محسوس کیا، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو بنا کر جا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں میں تاریخ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کون سی دو چیزیں؟ کہا ایک قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، وارث کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جب مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں امام کو بناؤں، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں خلیفہ کو معین کروں، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں وارث کتاب کو بناؤں، میرا کام تو یہ ہے کہ میں چھوڑ کر جاؤں۔ جیسے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس اسی طرح وارث کتاب، اسی طرح خلیفہ کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں بنا کر نہیں جا رہا۔ اور اے امت والو، جب مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنا امام، اپنا جانشین اپنی طرف سے بناؤں، تو پھر تم کو کس نے حق دے دیا کہ میرا جانشین تم بناؤ؟ بس عزیزو، آپ نے غور کر لیا۔ تو لہٰذا یہ منصب امامت، اور ظاہر ہے اس کے شروط ہیں، اساسی شرطیں یہی ہیں۔ ہم امام اسی کو مانتے ہیں کہ جو منصوص ہمارے یہاں نبوت اور امامت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے عزیزو، صرف جو ہے ہم صفات کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، شروط کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ امامت امتداد نبوت کا نام ہے۔ جو صفات کا حامل نبی ہوتا ہے وہ اس کا جانشین امام ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے جو منصوص من اللہ نہ ہو، جو اللہ کی طرف سے جس کا اقرار نہ کیا گیا ہو، جس کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ منتخب نہ کیا ہو، ہم ایسے کو بھی جو ہے امام نہیں مانتے۔ اسی لیے قرآن نے اول امر پر جب خلیفہ الہی کو منتخب کیا تو آواز دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو یہاں ہم بنا رہے ہیں، انی جاعل، بنانے والے ہم ہیں۔ تو جب پہلا خلیفہ ہم بنا رہے ہیں تو اپنے سارے خلفاء ہم بنائیں گے، جو خلافت الہیہ رکھتے ہیں ان کو ہم قرار دیں گے۔ اور صرف اسی لیے ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے، بہت توجہ کیجیے گا، ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے جو گناہ گار ہوں، ایسے کوئی امام نہیں مانتے جو خود یہ کہہ رہے ہوں اگر ہم بھٹک جائیں تو ہمیں راستہ دکھا دینا، ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے، بلکہ ہم امام اس کو مانتے ہیں جو اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو تطہیر کے وارث ہوتے ہیں، جو معصومین ہوتے ہیں۔ ہم اس لیے کہ یہ قرآن کے مساوی ہیں، جیسے قرآن میں خطا نہیں ہے ویسے ہی معصومین خطا نہیں کرتے۔ اور ہمارا امام کے لیے اساسی شرط یہ بھی ہے کہ وہ علم لدنی رکھتا ہو، جیسے کہ نبی کے لیے میں نے پیش کیا، لہٰذا امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ علم لدنی کا مالک ہو، علم لدنی کا مالک ہو۔ یہی وجہ ہے ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جو خواتین سے مسئلے پوچھتے ہوں، جو زوجات سے مسئلے پوچھتے ہوں،
جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھتے ہوں، بلکہ ہم امام اس کو مانتے ہیں کہ جو ہمیشہ یہ کہہ رہا ہو سلونی سلونی قبل ان تخفدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ عزیزو، یہ ایسے امام ہیں، اور ان کی آغوش میں اگر کوئی پروان چڑھ جاتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، اگر ان کی تربیت میں حبشہ کی کنیز ہوتی ہے تو وہ قرآن کے لہجے میں بات کرنے لگتی ہے، ان کی تو پھر شان ہی الگ ہے۔ ارے جس کو یہ پروان چڑھا دیں وہ عالمہ غیر معلمہ بن جاتی ہیں، وہ فہمہ غیر مفاہمہ بن جاتی ہیں۔ تو شہزادی کونین کی بیٹی ثانی زہرا، جس کے لیے امام سید سجاد نے فرمایا یا امتی انتی عالمہ غیر معلمہ فہمہ غیر مفاہمہ، آپ ایسی عالمہ ہو کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دیا، آپ ایسی سمجھدار ہو جس کو کسی نے سمجھایا نہیں۔ تو جو ان کے پروردہ ہوتے ہیں، جب پروردہ ایسے ہیں تو جسوں نے پرورش کی ہے ان کی منزل کیا ہوگی؟ بس عزیزو، وہی زینب، وہی ثانی زہرا جس کی اہمیت اتنی تھی، وہی زینب جب دربار میں قدم رکھ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے کل مصائب عرض کیے تھے، جب شہزادی دربار میں قدم رکھ رہی تھیں تو ایک مرتبہ آواز دی میرے لال میں دربار نہیں جاؤں گی۔ پھر اس کے بعد اپنے بابا کو بلایا تھا، بابا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ زینب کی مدد کے لیے آپ آئیں گے جب بیٹی تم دربار میں جاؤ گی۔ بابا زینب دربار میں قدم رکھ رہی ہے، اے بابا زینب اور شرابی کا دربار۔ عزیزو، بعض علماء سے یہ بات نقل آئی ہے، آیت اللہ بروجردی یہ مصائب سن رہے تھے، خطیب مجلس پڑھ رہا تھا، ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جیسے ہی خطیب نے کہا کہ زینب اولیاء مقام ثانی زہرا آئے تطہیر کی وارث کی بیٹی نے جیسے ہی شرابی کے دربار میں قدم رکھا، بس عزیزو یہ جملہ کہا، زینب اور شرابی کا دربار، بس یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ آیت اللہ بروجردی نے اپنے ہمامے کو اتارا اور کہا اے ذاکر بس رک جا، ارے اس سے زیادہ اور مصائب کیا ہوں کہ ثانی زہرا اور شرابی کا دربار۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ زینب چلی، ام کلثوم چلی، رقیہ چلی، ام فروہ چلی، ام لیلہ چلی، سید سجاد بڑھے، دربار میں جیسے ہی قدم رکھا، ادھر جو ہے وہ زوجہ یزید ہند کو پتا چلا کہ کچھ باغی ہیں، کچھ یزید کے مخالفین تھے کہ جن کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور ان کی جو ہے وہ بیٹیوں کو اور ان کی زوجات کو اسیر کر لایا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ ہند سے کہا گیا اگر ہو سکے تو تماشا دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھو۔ کہا نہیں، میں تماشا تو نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن ہاں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر وہ آنے والے کون افراد ہیں، لیکن میں ایسے نہ جاؤں گی، میرے لیے جانے کے لیے دربار میں جو ہے وہ پردے کا اہتمام کیا جائے، مسند کو لگایا جائے۔ عزیزو، یہ ہند کون ہے؟ یہ ہند وہ ہے جس کا باپ یہودیہ تھا، ہند بیمار تھی، امام علی کے پاس آئی تھی اور امام حسین کے توسط سے اس کو شفا ملی تھی۔ اب کیسے گئی وہ یزید کی زوجیت میں، یہ ایک تفصیلات ہیں، مقام تفصیل نہیں ہے۔ لہذا عزیزو، ہند کو پردہ سکھانے والی زینب تھی، ہند کو جو ہے وہ پردہ سکھانے والی ام کلثوم تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ اتنے میں ایک مرتبہ جیسے ہی ہند نے کہا میں ایسے دربار میں نہیں جاؤں گی، لہٰذا میرے پردے کا اہتمام کیا جائے، مسند کو لگا دیا جائے، بس ہند گئی، مسند پر جا کر ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، ادھر بیویاں آ رہی تھیں، زینب ام کلثوم کی نظر جو ہے وہ ہند کی طرف پڑی، جیسے ہی زینب کی نظر ہند پر پڑی، ہند پر جو ہے وہ نقاب تھا لیکن نقاب باریک تھا، زینب نے پہچان لیا کہ ہند ہے۔ ایک مرتبہ ام کلثوم سے مخاطب ہوئی، آواز دی ام کلثوم دیکھ رہی ہو وہ سامنے جو خاتون ہے وہ کون ہے؟ بس عزیزو، ایک مرتبہ اتنا سنا، ام کلثوم نے آواز دی اے بہن زینب، ارے جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، اے ام کلثوم، ارے یہ سامنے ہند ہے، اے
جیسے ہی کہا ہند، کہا کیا وہ ہند کہ جس کو ہم نے پردہ سکھایا ہے، جس کو ہم نے تہذیب سکھائی ہے؟ کہا ہاں ہاں یہ وہی ہند ہے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ بیویاں چلیں، اب جیسے ہی ہند کے برابر سے زینب علیہ مقام گزری، ایک مرتبہ ہند نے زینب کو دیکھا، پہچان نہ سکی، ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، من ای مدینۃ انتم، اے اسرا تم کس مدینے سے ہو، کون سے شہر سے ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، انا مدینۃ الرسول، ہم رسول کے مدینے سے ہیں۔ بس عزیزو رسول کے مدینے کا نام سنا، ہند جو ہے وہ مسند سے قریب نیچے آ گئی۔ زینب نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، تم اوپر مسند سے نیچے کیوں آ گئی؟ کہا اس لیے کہ میں مدینے کا بڑا احترام کرتی ہوں، میں مدینے کا بڑا احترام کرتی ہوں، میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ زینب نے پوچھا آخر کون ہے تیرا مدینے میں؟ کہا مدینے میں میرا آقا موجود ہے، میرا مدینے میں آقا موجود ہے، میرا مدینے میں مسیحا ہے جس نے مجھے شفا دی ہے، ورنہ میں موجود نہ ہوتی۔ بس عزیزو اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھا تیرے آقا کا نام کیا ہے؟ تیرا آقا کا نام کیا ہے؟ آواز دی میرے آقا کا نام حسین ہے۔ بس زینب رونے لگی، کچھ نہ کہا کیا حسین کو پہچانتی ہے؟ کہا میں حسین کو کیوں نہ پہچانوں گی۔ کہا اور کس کو جانتی ہے؟ کہا میں حسین کا ایک لاڈلا سید سجاد ہے جو غیرت کا پہکر ہے۔ کہا اور کس کو جانتی ہے؟ کہا عباس ان کا بھائی ہے جو وفاؤں کا پہکر ہے۔ کہا اور کس کو جانتی ہے؟ کہا حسین کا ایک بیٹا 18 جوان کا کڑیل جوان علی اکبر ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے۔ بس عزیزو اتنا سنا، آواز دی ارے کیا حسین کی کسی بہن کو جانتی ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ ہند تڑپ گئی، آواز دی خاموش ہو جاؤ، خبردار میری شہزادی کا نام اس شرابی کے دربار میں نہ لینا۔ بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے آواز دی ارے کیا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا میں اور اپنی شہزادی کو نہ پہچاؤں یہ کیسے ممکن ہے؟ بس عزیزو اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے بالوں کو اٹھایا، آواز دی اے ہند کہاں پہچانا؟ ارے تیری شہزادی تیرے سامنے ہے۔ بس ہند تڑپ گئی، اے شہزادی ارے یہ کیا ہو گیا؟ اے ہند یہ سامنے حسین کا کٹا ہوا سر ہے، یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، یہ پیروں میں بیڑیاں، یہ سید سجاد ہے، یہ ام کلثوم، یہ رقیہ۔ بس ہند نے گھبرا گئی، ایک مرتبہ اپنے جو ہے ایک مرتبہ اپنے پردے کو نوچا اور مقنے کو اتارا، یزید کی طرف دوڑی۔ عوام میں جیسے ہی پہنچی، یزید نے بغیر مقنے کے ہند کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً مسند سے اترنے کے بعد کہا اے ہند کیا غضب کرتی ہے، بھرے مجمع میں بغیر مقنے کے یہاں کیوں آ رہی ہے؟ بس عزیزو اتنا سننا تھا۔ ہند نے سر کو پیٹا، آواز دی اے یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے جس زینب سے پردہ سیکھا ہے، جن بیویوں سے پردہ سیکھا ہے وہ بے ردا ہے اور ان کی کنیز پردے میں ہے۔ میں کہوں گا اے ہند تم سے برداشت نہ ہو سکا، ارے ذرا سید سجاد سے پوچھو، کربلا سے کوفہ سے شام، بے ردائیں بہنیں اور مائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے معبود جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما۔ میرے معبود جو بے اولاد ہیں جو بے اولاد ہیں ان کو جناب علی اصغر کے صدقے سے اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں سید سجاد کے صدقے سے شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے معبود جو بیماری یہ وبا چلی ہے تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے معبود ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ۔ میرے معبود
جہاں جہاں بھی مومنین کرام ہیں ان کی عزت و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے اور اس پہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا معبود ہم دنیا میں جئیں تو محبت اہل بیت پر، دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت پر جائیں۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ میرے معبود تمام مومنین کرام جن کی طرف سے یہ پروگرام ہو رہا ہے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور تمام ادارہ حسینیہ مشن لندن کو، تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار علماء اعظام اور مراجع علماء اور کرام حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ میرا معبود ہماری سب سے اہم دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔